अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने ये फर्स्ट ईयर की उर्दू का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले आप शायर जो इस हमद के जो शायर हैं जनाब हफीज़ ताइब, उनका आप तारुफ पढ़ चुके हैं और अब ये पहला हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमद है और इसका जो पहला शेर है वो है कि किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़ुक़ उफ़ुक़, किसका दवाम गूंज रहा है उफ़ुक़ उफ़ुक़। अच्छा, इसमें मैंने ये अंदाज रखा है, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा कि इसका जो मफहूम है शेर का वो हमने यहाँ पर रख दिया है और उसकी जो बाकी तशरीह है उसको हम जो है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लिया करूँगा और बाकी जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा, किसी भी शेर की तशरीह करने के लिए ना हम उसको 3 हिस्सों में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 स्टेप्स में हम उसको ले जाते हैं। सबसे पहले तो आप शेर को पढ़ें, ठीक है? और शेर को पढ़ने के बाद उसके अंदर जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा है, अब वो लफ्ज़ मुश्किल हर हर एक के अपने लिहाज से होता है। कोई ऐसा है कि जिसकी उर्दू जिसको अल्फाज ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत सारे अल्फाज उसको आसान लगते हैं। किसी को बहुत सारे अल्फाज मुश्किल लगते हैं, बहुत कम अल्फाज का मतलब पता है। तो ये आपके लिहाज से है कि आपको उसका कौन-सा लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है। जो लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है और उसका माना आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उन मुश्किल अल्फाज के माना मालूम कर लें, ठीक है? उन मुश्किल अल्फाज के मानी आप एक दफ़ा मालूम कर लें। जब आप मुश्किल अल्फाज के मानी मालूम कर लेते हैं, तो शेर तकरीबन यूँ समझ लें कि 95% शेर ऐसे होते हैं कि जो आपको हल हो जाते हैं, जो आपको समझ आ जाते हैं और उसके मफ़हूम की गहराई तक आप पहुँच जाते हैं। हाँ, कुछ शेर ऐसे होते हैं कि अल्फाज बड़े सादा होते हैं लेकिन मफ़हूम बड़ा गहरा होता है, उन पे बार-बार गौर करना पड़ता है और दोबारा-दोबारा उनको देखना पड़ता है, तब कहीं जाकर जो है उनकी मफ़हूम तक रसाई होती है। तो हम वो सबसे पहला स्टेप कि आपने मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने उस शेर को जब आपने मुश्किल अल्फाज के माने देख लिए ना, तो उसके बाद आपने उस शेर को 2-3 दफ़ा पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे उसको बार-बार उस पर गौर करेंगे ना, तो वो जो उस शायर उसके अंदर एक मफ़हूम बयान करना चाह रहा है, वो जो एक मैसेज देना चाह रहा है, वो एक छोटा-सा जो मरकज़ी ख़्याल है ना उस शेर का, वो आपको उसकी गहराई तक आप पहुँच जाएँगे। मिसाल के तौर पर अब हम्द है, हम्द तो अल्लाह ताला की तारीफ़ की वाली नज़्म होती है ना, कि उसके अंदर अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जा रही है। लेकिन एक शेर के अंदर शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ के किसी एक पहलू को ही बयान करेगा ना। मिसाल के तौर पर शायर अल्लाह ताला की कुदरत को बयान कर रहा है। ये मिसाल के तौर पर शायर अल्लाह ताला की खालिक होने को बयान कर रहा है। अल्लाह ताला के रिज़्क देने वाली जो सिफ़त है, उसको बयान कर रहा है। ठीक है? अल्लाह ताला पूरी कायनात को पालता है, इस सिफ़त को बयान कर रहा है। तो जिस सिफ़त को वो बयान कर रहा है, हमने उस तक पहुँच जाना है। हम मफ़हूम के अंदर हमने आसान अल्फाज में शायर जो गहराई में जा रहा है, उसको हमने आसान अल्फाज में बयान कर देना है कि ये इस शेर का मफ़हूम है। अच्छा, मफ़हूम लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब एग्ज़ामिनर पेपर चेक कर रहा होता है ना आपका, तो अब वो पेपर चेकिंग के दौरान वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा होता है। तो जब वो मफ़हूम के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है, तो वो कहते हैं अगर आपने मफ़हूम दुरुस्त लिखा हुआ है, तो बस वो कहते हैं कि इस बच्चे ने आगे भी ठीक ही लिखा होगा। तो वो आपको जो है वो उनके लिए भी आसानी हो जाती है और आपके लिए भी फ़ायदा हो जाता है कि आपको जो है वो नंबर उसके पूरे मिल जाते हैं अगर आप मफ़हूम आपने दुरुस्त लिखा हुआ है। 2 स्टेप्स हो गए, तीसरे स्टेप के ऊपर हमने उसकी तशरीह शुरू करनी है। आप कोई भी जो है शेर है, आप गज़ल का शेर है, नज़्म का शेर है, आप उसके ऊपर यही 3 जो दर्जे हैं, यही 3 स्टेप्स जो हैं, इसके मुताबिक आप उसकी तशरीह करें, आपको कोई शेर भी मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए, आप मुश्किल अल्फाज के मानी के लिए आपके पास गूगल है, गूगल के ऊपर इतनी बेहतरीन डिक्शनरीज़ मौजूद हैं, या आपके पास वैसे हार्ट के अंदर डिक्शनरी मौजूद है, लुगत है, आप उसका इस्तेमाल करें और आप इस तरीके से चलें, आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई गाइड देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हेल्पिंग मटीरियल की आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर आप इसके साथ आपके सामने कोई मुश्किल से मुश्किल शेर भी आ जाता है, आप उसको उसकी जो है गहराई तक पहुँच जाएँगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको जो इसकी तशरीह शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको कहूँ। देखिए, जो शेर होता है ना शेर, इसको ये एक आज़ाद परिंदे की तरह होता है, ठीक है? अच्छा, और ये एक आज़ाद एक मंज़र होता है, एक खूबसूरत एक मंज़र होता है कि अब किसी भी सीनरी को देखने के लिए या किसी भी खूबसूरत मंज़र को देखने के लिए हर एक का व्यू अलग-अलग है। आप और व्यू से देख रहे हैं, मैं और एंगल से देख रहा हूँ, मैं जो है ना उसको और अंदाज़ से उसको मैं परख रहा हूँ और उसको समझ रहा हूँ। आप उसको और अंदाज़ से देख रहे हैं।
مثلاً ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے ہمارے سامنے بڑا پیارا منظر چل رہا ہے، تو ہم میں سے 10 لوگ ہیں، تو ہم میں سے 10 کا دیکھنے کا انداز مختلف ہے، سوچنے کا انداز مختلف ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سب کے اندر یہ مختلف بنایا ہے ایک دوسرے سے. جس طرح ہمارے فنگر پرنٹس مختلف ہیں، اس طرح ہمارے سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے. اچھا، اب شعر کی تشریح ہے نا، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ ایک شعر کو اور طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، میں اس شعر کو اور طرح سے سمجھ رہا ہوں، ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ اس شعر کو اور طرح سے سمجھ رہے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ صحیح ہو سکتے ہیں. ہاں، شعر کا مفہوم اور اس کے مطلب جو ہے آپ صحیح تک پہنچ رہے ہیں تب ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ شعر کچھ بیان ہو رہا ہے اور ہم جو ہے نا اس کی غلط طرف اس کا وہ چل پڑیں اور اس کی تشریح وہ بنتی نہیں ہے جو ہم بنانے کی کوشش زبردستی کر رہے ہیں، جو چیز اس میں بیان ہی نہیں کی جا رہی. ایسا نہیں، ایک ہی شعر کو سمجھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شاعر کا کمال بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہوتی ہیں، شاعر اس کو بڑے آسان الفاظ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں واہ واہ واہ، یہ تو بڑا کمال ہو گیا، مطلب اتنا زبردست شعر ہو گیا. مطلب وہ ہمارے تخیل میں، ہمارے خیالات میں کہیں نہ کہیں وہ چیز موجود ہوتی ہے. اچھا، بالکل تشریح میں ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. میں آپ کو جو تشریح سمجھانا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کو جس طرح سے تشریح کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جس طرح جو الفاظ میں بول رہا ہوں یا جو مفہوم میں نے لکھا ہے آپ اسی کو کاپی کریں، آپ اسی پر رٹا لگائیں. نہیں، بلکہ آپ شعر کو سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. جب آپ کو شعر کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ نے اس کی تشریح یوں کی، جبکہ میں اس شعر کو نا یوں سمجھ رہا ہوں. کہوں گا بالکل صحیح، آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں آپ اس طرح اس کو تشریح کو بیان کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو تشریح کو خود کریں. تشریح کا تعلق تو رٹے کے ساتھ ہے ہی نہیں، صرف مطلب اس کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں کہ آپ ایک شعر کی رٹا لگائیں اور اس کی جو ہے نا تشریح کا رٹا لگاتے پھریں اور یاد کریں، اس کو یاد کریں. یاد کرنے کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو بڑے مزے سے ہم نے اس شعر کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا ہوتا ہے. جب آپ اس کے اندر آپ کو لطف آنے لگے گا نا، آپ اس کے اندر دلچسپی لیں گے، تو پھر آپ کی دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی. آپ کہیں گے کہ بس میرے سامنے کتابیں ہوں اور ان کے شعر ہوں اور میں ان کے شعروں کو جو ہے پڑھتا چلا جاؤں. خیر، بہت ساری لمبی بات ہوگی لیکن ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا، دیکھیں کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق. اچھا، افق جو ہے اس کا جو صحیح اعراب ہے الف کے اوپر بھی پیش ہے، فی کے اوپر بھی پیش ہے. ٹھیک ہے، افق افق. اب اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے اس میں مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نظام کا مطلب کیا ہے؟ ترتیب. ٹھیک ہے. دوام کا مطلب پائیداری، ہمیشہ رہنا. اچھا، افق آسمان کا کنارہ جو دور ہمیں زمین کے ساتھ ملتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، کہ ہم دور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان، ایسا لگتا ہے آسمان ختم ہو رہا ہے، حالانکہ ختم نہیں ہو رہا، آسمان ختم ہو رہا ہے اور زمین جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، کہ دونوں آپس میں کنارے مل رہے ہوتے ہیں. جہاں سے ہم دور کہیں دیکھیں تو سورج نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں افق افق. اس طرف بھی دیکھیں گے افق ہے، اس طرف بھی دیکھیں گے، سامنے بھی دیکھیں گے، تو ہر طرف ایسے لگتا ہے کہ زمین جو دور دور آسمان کے کنارے ہیں وہ سارے افق کہلاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ ہم رہ گیا ہمارا رہنما. آسان لفظ ہے اس لیے میں نے نہیں لکھا، لیکن جب اس کا کر لیتے ہیں. رہنما کا مطلب راستہ دکھانے والا. اب ہم نے اس کا مطلب پڑھ لیا، اب ذرا ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق. ٹھیک ہے. اب اس کی ہم سادہ سا اس کا مفہوم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام جو ساری دنیا میں قائم ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کا ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنا دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے. دونوں مصرے آگے اس کے اندر. کیا مطلب؟ یہ ساری دنیا ہم نے کس کا مطلب کیا؟ کہاں سے یہ مفہوم لیا؟ افق افق، کہ ساری دنیا، افق ساری دنیا ہو گئی نا، کہ کس کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام جو ساری دنیا میں قائم ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور رہنما ہے، رہنمائی کرتا ہے. اور کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، یہ دوام کا مطلب ہم کر رہے ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنا. یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے اور وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم لوگ سارے ختم ہو جائیں گے، عارضی وقت کے لیے آئے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہے گی. اچھا، اب یہ دیکھیں، اب یہ اس کا مفہوم ہو گیا. اب اس کی تشریح کے اندر نا آپ اس کو یوں تشریح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ کوئی شاعر اس شعر کے اندر اور دیکھیں نا پہلی لائن تو بالکل ایک جیسی ہوگی کہ شاعر اس شعر میں، جناب حفیظ طائب اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اب حمد ہے تو سارے شعروں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ سوال کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں بعض مرتبہ کسی بات کو بتانے کے لیے
اور کسی کی اہمیت کو بتانے کے لیے سوال کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، سوال کا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، کہ پوری دنیا میں کس کا نظام ہے، کون ہمیشہ قائم ہے. تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات وہ ہر ایک کے ذہن کے اندر بالکل پیوست پختہ ہوتے ہیں اور وہ ذہن کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یقیناً کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کا جو ہے وہ نظام انسان کی رہنمائی کر رہا ہے. اب اس کی مزید ہم تشریح کرتے ہیں کہ شاعر اس شعر کے اندر ایک بہت اہم بات بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کہ پوری دنیا کے اندر، پورے جہان میں ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں، پورے جہان میں، پوری دنیا میں ہم جو جو چیزیں دیکھتے ہیں، جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. کس کا نظام رہنما ہے افق افق، وہ ساری چیزیں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں اللہ کی طرف. گویا کہ وہ ساری کی ساری جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ اللہ کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جو جتنے بھی نظام ہے وہ سارے انسان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. اور کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، یہ گویا کہ ایک چیلنج ہے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں جتنی نعمتیں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ سب چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، بہت پرانی چیزیں، لیکن ہمیشہ سے چیز کوئی بھی موجود نہیں ہے اور ہمیشہ تک بھی کوئی موجود نہیں رہی. قیامت کا دن آئے گا اور وہ ساری چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی، وہ ساری دنیا بالکل اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے اس کو، ساری چیزوں کو سمیٹ دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، ہمیشہ رہنے والی ذات کون سی ہے. اب ہم ہمیشہ رہنا، اس آنکھ سے، اس اینگل سے ہم دیکھنا شروع کریں چیزوں کو، یہ چیز ہمیشہ سے تھی، یہ ہمیشہ سے تھی، یا یہ ہمیشہ رہے گی، یہ ہمیشہ، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیشہ سے نہیں تھیں اور وہ ہمیشہ نہیں رہیں گی. اور جتنی بڑی اور بہت زبردست قسم کی چیزیں ہیں، بہت زبردست قسم کی مخلوقات ہیں، بہت زبردست قسم کی عمارتیں ہیں، بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ محلات ہیں، لیکن وہ ہمیشہ سے نہیں تھے اور ہمیشہ تک جو ہے نہیں رہیں گے. تو کون اللہ تعالیٰ، کون باقی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو کہنے کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، کہ کائنات کی چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات کی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ شعر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس میں آپ نے مطلب اس کو سوچنا ہے اور آپ نے اس کو اپنے انداز سے کرنا ہے. میں نے آپ کو تھوڑے سے ہنٹ دے دیے، تشریح کرنے کا تھوڑا سا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ نے تشریح خود ہی اپنے ذہن کے جیسے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ نے ویسے اس کو بیان کرنا ہے. دوسرے شعر پر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں شان جلال کس کی آیا ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق. اب مشکل لفظ کا معنی دیکھ لیتے ہیں کہ شان کا مطلب عظمت، بڑائی، نشانی. جلال کا مطلب روب، ہیبت، عظمت. جبل کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. جبل کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. عیاں کا مطلب ظاہر. رنگ جمال خوبصورتی کا رنگ، جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، رنگ جمال خوبصورتی کے رنگ. افق افق وہی لفظ ہے، اس کو انہوں نے دہرایا کہ اس سے مراد کیا؟ ہر طرف، ہر سو، کہ وہی آسمان کا کنارہ، مطلب ادھر کا کنارہ، ادھر کا کنارہ، کہ ہر طرف مراد کیا ہے؟ ہر طرف. اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ مفہوم اس کا کہ پہاڑوں کو دیکھ کر جو ہیبت انسان پر طاری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. کائنات میں ہر طرف مختلف رنگ بکھرے ہوئے ہیں، وہ سب اسی کے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق. ٹھیک ہے. شان جلال، اب اس کو ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ جو شان جلال ہے، جلال کا مطلب روب، ہیبت، کہ جو روب اور ہیبت جو طاری ہوتی ہے نا انسان کو بہت بڑی چیز کو دیکھ کر. پہاڑوں کو دیکھتے ہیں آپ، یہاں سے پہاڑوں کی سیر پہ جائیں، اچانک آپ گاڑی میں سے جو اترے تو بالکل سفر ختم ہو گیا تھا، اور جب آپ نے رات کے ٹائم آپ وہاں پہنچے اور جب صبح ہوئی وہاں آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو ایک انسان پر عجیب سی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، روب طاری ہو جاتا ہے، کہ اس کی دہشت سی طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. یہ جو ان کے پہاڑوں کے اوپر جو روب ہے، پہاڑوں کو دیکھ کر جو ہمارے اوپر روب طاری ہو رہا ہے، یہ حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، کہ پہاڑوں کو دیکھ کر ہمارے اوپر ایک عظمت اور ایک بڑائی جو طاری ہوتی ہے کہ اتنی بڑی چیز، اتنی عظیم چیز،
تو یہ کس کا ہے؟ یہ جو رنگ ہے اور یہ جو شان ہے، یہ جو نشانی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کہتے ہیں رنگ جمال کس کا جمع ہے؟ افق افق۔ اب رنگ جمال خوبصورتی کا رنگ، کہ افق افق مطلب کائنات میں ہم پھیل جائیں، اس کی نعمتوں کو دیکھیں، اس کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہم نشانیوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، طرح طرح کے جانوروں کو دیکھیں، طرح طرح کے پھلوں کو دیکھیں، ہم طرح طرح کی چیزوں کو دیکھیں، پانی کے بڑے بڑے ذخیروں کو دیکھیں، آبشاروں کو دیکھیں، چشموں کو دیکھیں، دریاؤں کو، نہروں کو دیکھیں۔ یہ جو ہر طرف ہمیں خوبصورتی نظر آ رہی ہے نا، یہ خوبصورتی کا رنگ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کس کے دم سے قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دم سے قائم ہے۔ کہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ جمال کس کا جمع ہے؟ افق افق۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے، آپ اس کو شاید محسوس کر رہے ہوں کہ دنیا میں نا طرح طرح کی چیزیں ہیں، ساری چیزیں ایک نہیں ہیں، طرح طرح کے کلر ہیں۔ اب اگر ساری چیزیں دنیا میں سفید ہوتی، کوئی اور رنگ ہوتا ہی نا، تو کتنا عجیب لگتا۔ ساری چیزیں سیاہ ہوتی، کتنا عجیب لگتا۔ صرف رات ہوتی، دن نہ ہوتا، کتنا عجیب ہوتا۔ صرف پانی ہوتا، خشکی نہ ہوتی، تو بھی کتنا عجیب تھا۔ یہ جو چیزوں کا مختلف ہونا ہے، یہ حقیقت میں خوبصورتی کو پیدا کرتا ہے۔ کہ ایک رنگ ہے، یہ ہے۔ اب ایک ہی کمرے کے اندر ہمارے 10 طرح کے کلر ہوتے ہیں، کپڑے کا رنگ اور ہے، دیوار کا رنگ اور ہے، پنکھے کا رنگ اور ہے، کتاب کا رنگ اور ہے، ہمارے جوتوں کا رنگ اور ہے۔ یہ جو ہر طرف چیزوں کا مختلف ہونا ہے، ایک ہی کلاس کے اندر ہے، ہر ایک کا جو ہے وہ کپڑوں کا کلر مختلف ہے، ہر ایک کا ہم بازار کے اندر ہے، طرح طرح کے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ تو پوری کائنات میں ایسے ہی مختلف رنگ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جو چیزوں کا مختلف ہونا ہے، یہ جو طرح طرح کے رنگوں کا ہونا ہے، ذائقوں کا مختلف ہونا ہے، جو نظاروں کا مختلف ہونا ہے، کلرز کا مختلف ہونا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ خوبصورتی کو پیدا کرتے ہیں۔ اسی کا نام خوبصورتی ہے۔ اور یہ خوبصورتی کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رنگ جمال کس کا جمع ہے؟ افق افق۔ کہ ہر سمت، ہر طرف، ہر سو جو خوبصورتی کی لہریں نظر آ رہی ہیں، جو خوبصورتی کی بہار نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں کس کی خوبصورتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شان جلال کس کی عیاں ہے؟ جبل جبل، یعنی کہ پہاڑوں کے اوپر جو ہیبت طاری ہے، پہاڑوں کو دیکھ کر ایک بزرگی کا اور ایک بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کس کا؟ یہ حقیقت میں کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جب یہ پہاڑ اتنے بڑے ہیں تو اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اور رنگ جمال کس کا جمع ہے؟ افق افق۔ ہر طرف زمین میں مختلف طرح کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ خوبصورتی کس کی ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ ہمارے 2 شعر ہو گئے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، پوچھنا ہے، یا کوئی مزید آپ نے اس میں کوئی ڈسکس کرنا ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔